मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरी बेगम इस 21 साल की है और मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ऑपरेशन से हैं और मेरा छोटा बच्चा अभी 5 महीने का है और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है जो इसके लिए कमज़ोरी का सबब है। तो ऐसी सूरत में हम हमल ज़ाया करा सकते हैं। कनाडा से किसी ने कहा है मैं शरई पर्दा करती हूँ और मुझे पर्दे की वजह से जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या ऐसी सूरत में मैं अपना नकाब हटा सकती हूँ? देखें, जॉब की ज़रूरत ख़वातीन को शरई लिहाज से है नहीं, क्योंकि ख़वातीन का नान नफ़क़ा जब तक शादी नहीं होती बाप के कंधों पर है, बाप ना हो तो भाइयों के कंधों पर है और शादी के बाद शौहर के कंधों पर है। ये तो हमारा कल्चर की ऐसी की तैसी हो गई है। यूरोपीय अक़वाम ने खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उन्होंने तो ये सेटअप कर दिया है। तो इसलिए शरीयत इसको ज़रूरत मानती नहीं है कि ख़वातीन को जॉब की ज़रूरत है, शरीयत इसको तस्लीम नहीं करती है। हाँ, आपके घर के मर्द अगर ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, आपके वालिद ख़र्चा नहीं दे रहे आपको, या खुदा न ख्वास्ता आप यतीम हैं, या आपके भाई ख़र्चा पानी नहीं उठा रहे, या आपका के शौहर, या आप अनमैरिड हैं और कोई भी ख़र्चा नहीं उठा रहा, या मैरिड हैं लेकिन शौहर निकट्ठू हैं, वो ख़र्चा नहीं उठा रहे। अच्छा, ये भी आजकल एक फ़जूल बात है कि जी जब तक दोनों मिलके ना कमाएं तो ख़र्चा पूरे नहीं होते। ये सब बेकार की बातें हैं। तो बहुत ही कोई गरीब गुरबा किस्म का हो तो उस पर तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा है नहीं। अल्लाह ने मर्द की आमदन में बरकत रखी है। जिन घरों में ख़वातीन कमाना शुरू कर दें उन घरों में बरकतें ही ख़त्म हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी दोनों मिल के कमाते रहते हैं और फिर भी बेचारे रोते ही रहते हैं और बच्चे अलग रुल रहे होते हैं, उनको माँ की ममता नहीं मिलती, बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलती, बहुत ही अजीब ज़िंदगी होती है। मैं तो तरस आता है देख के। तो इसलिए इसको अप्रिशिएट नहीं किया शरीयत ने। बहरहाल अगर वाकई ज़रूरत है, वाकई का मतलब ये है कि कोई भी आपकी कफ़ालत करने वाला नहीं है, या शौहर वाकई बहुत गरीब है, नहीं हो रहा बिल्कुल, तो फिर मजबूरी में जॉब आपके लिए जायज़ है। ज़ाहिर है फिर उसमें यही है कि चेहरे का पर्दा ज़रूरी है जवान औरत पर, और अगर नहीं करने दे रहे तो आखिरी गुंजाइश के तौर पर मजबूरी की हालत में फिर चेहरा आप खोल सकती हैं, स्कार्फ नहीं उतार सकती, चेहरा खोलने की शदीद मजबूरी में गुंजाइश होगी। लेकिन बहरहाल जवान और दीनदार औरत के लिए ये है बहरहाल फितने की बात। मैंने अपनी बीवी को बज़रिया डाक गवाहों के दस्तखत के साथ 3 तलाक दी है और अब 2 साल बाद मुझे लगा कि मुझसे गलती होगी। जल्दी लग गया आपको, और जल्दी लग गया आपको, और मैं इनसे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। इसका शरई हुक्म क्या? नहीं हो सकता निकाह भाई, 3 तलाक़ों के बाद नहीं हो सकता निकाह। तो ला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह ताला तलाक़ के अहकाम बयान करके फ़रमाते हैं कि अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ। तो इसलिए अब आपकी ज़ौजा कहीं भी निकाह करके ज़िंदगी गुजारे, इत्तिफ़ाक़ से वहाँ से तलाक़ हो गई या उसकी डेथ हो गई, या वैसे ही आपकी ज़ौजा ने उससे डिवोर्स मांग ली कि भाई मैं नहीं रहना चाहती और उसने दे दी डिवोर्स, तो इद्दत के बाद फिर वो जहाँ चाहे निकाह कर सकते हैं, आपसे भी कर सकती हैं, किसी और मर्द से भी कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपका उनसे निकाह नहीं हो सकता। खावंद अपने वालिद की खिदमत ना करने का उज़र बनाकर तलाक़ देने का कहता है। बीवी अपनी सारी कोशिशें करे लेकिन वालिदैन झूठ मूठ की बातें बनाकर खावंद को तैश दिलाएं और बीवी के वालिदैन को इसके घर ले जाने का कहें और इस औरत के 5 बच्चे भी हैं, क्या इस अमल से तलाक़ हो जाएगी? देखें, तलाक़ तो तलाक़ देने से होगी, ज़बान से कहे या लिख के दे। तो बाकी उस तलाक़ की बेस क्या है? बेस कभी दुरुस्त भी होती है, कभी बेस उसकी गलत भी होती है। तो अब बेस के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। आप वो जो शौहर कह रहे हैं कि मेरे वालिद की खिदमत नहीं करती, खिदमत ना करने का मतलब क्या है? बाज़ खिदमतें तो ऐसी होती है ना जो बहुत ही, उनको ना करना तो इंतहाई दर्जे की गैर अखलाकी हरकत होती है। मिसाल के तौर पर बूढ़े वालिद साहब बैठे हुए हैं, वो बहू से कहते हैं बेटा ज़रा मुझे पानी पिला दो, और बहू कहे नहीं मैं नहीं पिला रही। ये तो फिर तैश आएगा भाई हर एक को कि यार ये क्या, बूढ़ों, कोई भी बूढ़ा आदमी या एजड आदमी बैठा हुआ हो या एजड औरत बैठी हुई हो, वैसे किसी को भी कह दे तो हर शख्स पे लाजिम होता है कि वो ये खिदमत करे। तो इस नौयत की भी अगर खिदमत नहीं कर रही है तो फिर अगर इस बेस पे शौहर अलहदगी का फ़ैसला कर लेता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। ना करे तो अच्छा है, आजकल कौन खिदमत करता है, लेकिन बहरहाल ये बहुत एक वैलिड रीज़न है। और अगर खिदमत का मतलब ये है कि वो जैसे घरों में मासियाँ खिदमतें कर रही होती हैं, इस टाइप की खिदमत है, तो फिर इसमें बहरहाल इस बेस पे तलाक़ नहीं दी जा सकती।
کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں، کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں، تو اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے، اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے. اور 5 بچے ہو گئے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ خود بھی یہ پچھتائے گا بعد میں، پاگل ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کا کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں سر پیٹتے ہیں. وہ میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے طلاق کے بعد. تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی. تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں. تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے، حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے. گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے. ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں، اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے، کوئی تھوڑی کرتی ہے، کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے. ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا، یہ برا عمل ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں. میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے. جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکی کے ایام میں. اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں، اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے، اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے. تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں. دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے پریگننٹ عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی. یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہتی تھیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ماہر ڈاکٹر کہہ دیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہو 4-5 کو دکھا لیں، سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، کوئی اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا، یا ماں کے مرنے کا، یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو باقی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے، جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی وہ، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے
کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے، اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھیں کہ بس ایک دو بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو دو چار کہ بھئی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. بہرحال کیا لڑکے اپنا ایک کان چھدوا سکتے ہیں؟ نہیں چھدوا سکتے، جائز نہیں ہے. اس میں خواتین کی مشابہت ہے. کیا اسلام میں دو چوٹی بنانا جائز ہے؟ جائز ہے. پیچھے چوٹی جتنی مرضی بنا لیں، سر کے اوپر نہیں بنا سکتے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے، یار جب بھی لوگ سالے کہتے ہیں تو مجھے اپنے سالے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. 6-8 ہی ہیں تقریباً، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کھانے کے دوران جو بندہ موجود نہیں، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے آج کل، یہ سب جگہ ہو رہا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اس سے کھانے میں چٹنی کا مزہ آتا ہے. یعنی اگر کھانے میں چٹنی نہیں ہے تو آپ کسی تیسرے آدمی کی غیبت شروع کر دیں تو ایسا ہضم ہوتا ہے کھانا. رپورٹ ہے یہ. میرے بہت منع کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے، اور جو ایسی محفل میں شریک ہو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسی مجلس چھوڑ دینی چاہیے. اس سے انسان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے. پھر انسان ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی یہی عادت ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے کی. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، ان کو غیبت سے بہت نفرت ہوتی ہے. کوئی بیٹھ کے ان کے سامنے کسی کی برائی کرے نا، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. تو اس لیے آپ دوستوں کو منع کیا کریں، اور پھر بھی ہر دفعہ میں یہی ہو رہا ہے تو پھر جو ہے ایسے گیدرنگ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. عظیم ایبٹ عباس سے، میں نے پہلے ٹک ٹاک پر بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں اور اب میوزک کو سننا چھوڑ دیا ہے اور دین پر عمل کرنے لگا ہوں. میں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ گانوں والی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، لیکن میرے کزن کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیوز ابھی بھی اپلوڈ ہیں اور میں نے بہت کہا لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی اور میری ویڈیوز ساتھ میں ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ان کو کہہ دیا، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ میں برکت دے. دیکھو گناہ کر کے توبہ اگر توبہ کر لی نا کسی نے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے ایسے جرم سے توبہ کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل. گانے بجانے، میوزک، یہ تو آج کی دنیا لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو اس پہ قائم رہیے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے اپنے دوست کو کہہ دیا ہٹانے کا، وہ نہیں ہٹا رہا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ اپنے چینل سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ اب اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا. جعفر اقبال، کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں وضو سے پہلے لازمی واش روم میں گھس رہے ہوتے ہیں. بھائی واش روم میں گھسنے کا ٹائم تو جب ہے جب آپ کو واش روم آ رہا ہو. نہیں آ رہا تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے واش روم کا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو مسجدوں میں واش روم بنانے کے قائل ہی نہیں تھے. وہ تو ایک لفظ بولتے تھے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ مسجدوں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا ہے. پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ بنائے. تو فرماتے تھے یہ چونکہ مسجدوں نے لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اس لیے گورنمنٹ اب پبلک ٹوائلٹ بناتی نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں امریکہ، کینیڈا، جہاں مسجدیں نہیں ہوتی جگہ جگہ، وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ تو ہوتے ہیں نا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹوائلٹ بنائے. وضو مسجدوں میں صرف وضو خانے ہونے چاہیے، اصولی طور پر تو یہی ہے. تو حضرت تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بازار میں چلتا ہوا پوچھے نا کہ مسجد کہاں ہے تو سمجھ لو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے اس کو.
تو اس لیے ہمارے دارالفتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں واش روم تھے ہی نہیں. طلبہ کے لیے مدرسے میں تو تھے الگ سے, مسجد میں نمازیوں کے لیے نہیں تھے. حضرت فرماتے اپنے گھر سے جو جس نے کرنا ہے کرو, ہم آپ کے واش روم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی دور سے آتا ہے تو پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے اس کے لیے. خیر اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن وضو سے پہلے استنجا ضروری نہیں ہے. استنجا اس وقت کرنا چاہیے جب قضائے حاجت کی ہے. مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت نہ ملے تو بعد میں ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں, مغرب کی اگر پہلی رکعت نہ ملے تو کوئی بات نہیں, سلام امام نے پھیرا تو آپ کھڑے ہو, ثنا پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر سورت ملائیں, پھر رکوع کریں, پھر 2 سجدے کر کے بیٹھیں, تحیات دعا درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ تو مغرب کا ہو گیا. اور اگر عشاء کی آپ کی پہلی رکعت نکل گئی ہے تو بھی یہی طریقہ ہے اس میں, تو بہت آسان ہے. اچھا دوسری رکعت اگر نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلی اور دوسری دونوں, سوال آپ کا یہ ہے, پہلی بھی اور دوسری بھی. تو بہت ایزی ہے, عشاء میں تو بہت آسان ہے. سلام پھیرا امام نے, آپ کھڑے ہو جائیں, وہی ثنا پڑھیں, سورہ فاتحہ, سورت ملائیں, پھر 2 سجدے کریں, پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورت ملائیں, اور آخر میں تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں. مغرب میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. مغرب کی 2 رکعتیں نکل گئیں, 1 رکعت ملی ہے آپ کو امام کے ساتھ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں, ثنا پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورت ملائیں, رکوع کریں, 2 سجدے کریں, اس کے بعد بیٹھ جائیں, پھر تحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر سورت ملائیں, پھر رکوع کریں, 2 سجدے کریں, آخر میں تحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لیں. یعنی ایک ایکسٹرا آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے وہ ایکسٹرا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی اس کی نماز. یعنی اگر 1 رکعت مغرب میں, 2 رکعتیں نکل گئی نا مغرب میں, تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام نے سلام پھیرا, آپ کھڑے ہو گئے, ثنا پڑھی, فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع سجدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھے, کھڑے ہو گئے تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. یعنی یہ والا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی, لیکن افضل یہی ہے کہ یہ قاعدہ کیا جائے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے, نامناسب ہے, خلاف سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. صرف احرام کی صورت میں آپ نے سر کو کھولا ہے, اس لیے یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے سر کھول کے, سر ننگا کر کے نماز پڑھنا. آج کل فیشن چل پڑا ہے, لوگ نہیں ڈھانپ رہے ہوتے سر. عادل مصطفیٰ کشمیر سے, ہمارے یہاں ایک بدعت کا رواج ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں مسجد میں اس نیت سے لاتے ہیں کہ ان کے مردوں کو ثواب پہنچ جائے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. مسجدوں میں نماز پڑھو, پتلی گلی سے نکلو, اور اگر ثواب کرنا ہے تو صدقہ خیرات کرو, بس غریبوں کو کھلاؤ. یہ کون سی نئی رسم چلا دی ہے؟ ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں اور پھر رواج کا حصہ بن جاتی ہیں. اور نمازیوں کو کھلا کے کون سا ثواب حاصل کر رہے ہو؟ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوالا آپ کے حلق میں اترتا کیسے ہے. دیکھو, غریب آدمی کو صدقہ دینا الگ چیز ہے, نمازیوں کو تو گفٹ اور ہدیہ دیا جائے گا نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے والد کی دعوت کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کھلایا, والد نے پوچھا ماشاءاللہ بیٹا آج کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ ابا دادا کے اصالے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں آپ کو میں. ابا کو غصہ آئے گا نا, یار تو نے کیا مردوں کے ثواب کے لیے مجھے منتخب کیا ہوا ہے. تو عزت دار آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اکثر میں اپنا بیان میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر کوفتوں کا سالن لاتے تھے, ہوتا بڑا لشپش مزیدار سالن تھا. ابھی بھی ایسا سالن تھا, مجھے ابھی بھوک بھڑک اٹھی ہے اس کو تصور سے. بڑا زبردست سالن ہوتا تھا, کوفتے بھی ہوتے تھے, آلو بھی پڑا ہوا ہوتا تھا, ہم لوگ بھی پھوڑ پھاڑ دیتے تھے, اتنا زبردست سالن آ رہا ہے. تو ہر جمعرات کو لاتے تھے. تو مجھے جمعرات کے دن سے تھوڑا سا وہم ہو گیا کہ یار کوئی چکر تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں, خیریت؟ ہر جمعرات کو لاتے ہیں اور کوفتے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اصالے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا یار ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں یار, آپ نے اماں کے ثواب پہنچانا ہے تو کسی غریب کو کھلا دو بھائی. تو تھوڑی بہت بھی انسان کو اگر تھوڑی سی اس میں غیرت ہونا تو اس کو برا لگتا ہے کہ کسی کے اصالے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہو. بھائی ہمیں ویسی محبت میں کھلا دو تو کھا لیں گے ہم, لیکن ثواب پہنچانا ہے تو جاؤ غریبوں کو کھلاؤ بھائی. تو چاہے آدمی غریب بھی ہو تو بھی اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے مسجدوں میں لا کے
ابا کے ثواب کے لیے نمازی کو کھلا رہے ہیں اور نمازی بھی مسٹنڈوں کی طرح کھا رہے ہیں، تو یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اچھا میرے بھائی، یہ ایسا ہی ہے نا، ایک سموسہ کھلا دیا نانی کے ثواب کے لیے، اس کو ایک پکوڑا کھلا دیا چاچو کے ثواب کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھا میرے بھائی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے ابو کے گھر رہتی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عدت کے دوران شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا، ابو کے گھر نہیں رہ سکتی آپ۔ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن آپ کو شوہر ہی کے گھر میں گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں رہیں جا کے۔ کیا ایسی ڈرائنگ بنانا جو کارٹون کی شکل میں ہو حقیقت میں نہ ہو جائز ہے؟ بہت ہی ٹیڑھا میڑھا کوئی کارٹون ہو تو اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے، کیونکہ وہ پھر تصویر کے حکم میں نہیں آتا، توہین والی تصویر ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ پرنٹڈ تصویر کارٹون کی بھی نہ بنائی جائے، احتیاط اسی میں، اختلافی مسئلہ ہے۔ البتہ جو ڈیجیٹل کارٹون ہیں ان میں ہماری رائے یہی ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پرنٹ نہیں ہوتے، کاغذ پہ قرار نہیں ہوتا، تو اس لیے جو پرنٹڈ تصویریں ہیں ان سے بہرحال اجتناب کیا جائے، چاہے کارٹون ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال اس میں اختلاف، تو کوئی شخص ضرورت ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ کیا گھر میں استعمال ہوئی جھاڑو اور چھنی کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ صدیق لوہار، میرا ایک سیلون ہے جس میں چھوٹے سے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن جب میں دین سے جڑا تو مجھے یہ داڑھی کاٹنا اور بال سنت کے خلاف بنانا خود سے صحیح نہیں لگ رہا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح نہیں تو میں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ صدیق بھائی، آپ کے دل میں اچھا خیال آیا، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اسی طرح بالوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کہیں سے منڈوانا، کہیں سے باقی رکھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے آپ یا تو صرف جائز حدود کی حد تک اس سیلون کو چلائیں آپ، لیکن ظاہر ہے کسٹمر پھر آئیں گے ہی نہیں، میجورٹی تو آڑے ترشے بالی بنوا رہی ہوتی ہے، تو پھر اگر بہرحال شرعی حدود کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کوئی دوسری روزی روٹی تلاش کریں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کام چھوڑا لیکن وہ پھر مدرسوں کے قریب جا کے انہوں نے یہ ایسے اپنی شاپ کھول لی، تو مدرسے کے طلبہ ہوں یا دیندار لوگ ہوں وہ پھر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہم غیر شرعی بال نہ کاٹیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جیسے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں نا، اب ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کو اس طرح غیر شرعی بال نہیں کاٹ رہے ہوتے۔ BC ڈالنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ کیا وتر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ افضل تو یہی ہے لیکن آنکھ کھلنے کا یقین ہو۔ باقی جو BC ڈالنے کا مسئلہ میں نے بتایا نا، تو جائز ہے، لیکن اس میں آج کل BCوں میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ وہ پہلے نمبر پہ جس کی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی BCیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی جس کی BC نکل جائے گی وہ مزید پیسے نہیں دے گا، تو پھر وہ سود کے حکم میں آتی ہے۔ تو نارمل جیسے گھروں میں BCیاں ڈلتی ہیں اس طرح کی BC کی میں بات کر رہا ہوں، جائز۔ شوہر بہنوں کے کہنے پر 2 طلاق دے اور اس کے بعد کہے جاؤ تو آزاد ہے، ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، 2 طلاقیں اس نے صریح دی ہیں اور پھر تیسری طلاق میں جاؤ تو آزاد ہے کہا، تو اس میں دیکھا جائے گا یہ پہلی ہی 2 طلاقوں پر متفرع تو نہیں کر رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم آزاد ہو، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں سے تم آزاد ہو چکی ہو، تو ہم پھر یہی کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے عورت آزاد نہیں ہوتی، یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری یہ تیسری سے نیت کیا تھی، اور اگر کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیسری طلاق تھی، یعنی 2 تو میں نے صراحتاً دی ہیں، تیسری کنایتاً دی ہے، تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے نا، اگر یوں کہتا ہے نا میری طرف سے تم آزاد ہو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو، پھر یہ صریح طلاق میں ہی آتا ہے، لیکن جاؤ تم آزاد ہو یہ صریح طلاق میں نہیں، یہ کنایا میں آتا ہے، اور کنایا میں اس میں دونوں امکان ہیں کہ پچھلی 2 طلاقوں پر یہ متفرع کر رہا ہے یا اس کا رزلٹ بیان کر رہا ہے یا جدید طلاق کی نیت کر رہا ہے، اس میں دونوں احتمال ہیں۔ تو شوہر جو کہے گا اس کی نیت کا ہم اعتبار کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں میری نیت
اس سے تیسری طلاق دینے کی تھی تو پھر تیسری ہو گئی ہے. اور اگر کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ 2 طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تم آزاد ہو, تو پھر ہم کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوتی, 2 طلاقوں کے بعد بھی نکاح قائم رہتا ہے, تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی. تو شوہر سے پوچھا جائے یہ جو تم نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو, اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟